बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ हैं औरिया मकबूल जान। नाजरीन, हमने इब्तिदा के प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए पोस्ट ऑफिस भी बनेंगे, बैंक भी बनेंगे और आपके मसलों को न सिर्फ मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाएंगे बल्कि उनके हल में आपकी जितनी भी मदद मुमकिन हो सकती है वो हम करेंगे। और यही वजह है कि हमने अपने अदारे की तरफ से, अपने प्रोड्यूसर्स की तरफ से अब ये फ़ैसला किया है कि आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर एक तीसरा प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा जो कि बुध के रोज़ होगा, जो सिर्फ़ आपकी कॉलों पर मबनी होगा। लेकिन इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये कि आप जानते हैं कि बहरानों के नतीजे में कौमें बनती और टूटती हैं, और बहरानों से निकलने का एक ही तरीका है कि उसकी क़यादत में इतना दमख़म हो कि वो मसाइल को हल करे, आगे की तरफ बढ़े। बदकिस्मती की बात यह है कि इस हवाले से हमारे हुक्मरानों ने अवाम को मायूस किया है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मसाइल जो जहाँ थे वो वहीं के वहीं हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुक्मरानों को अपनी बदअमालियों, अपनी नालायकियों, इन्हीं से के दिफा से फुर्सत नहीं मिली। वो इसी से बाहर नहीं आ सके तो अवाम के मसले क्या हल करेंगे। विकीलीक्स ने हमारे हुक्मरानों को जो माजी में थे और जो आज हैं उनकी क्या दुर्गत बनाई है वो सब आपके सामने है। हम अपनी तरफ से कोई मौजू आपके लिए तजवीज़ नहीं कर रहे हैं। आपकी कॉल जब आएगी, जो मसला आप पूछना चाहते हैं उस हवाले से हम मौजूद रहेंगे आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा फ़ोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वरना मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ, 042-3628-4724। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। जी औरिया, ये जो नोहा जो आपने पढ़ा है मुहर्रम के आने से पहले ही, जी, ये बड़ा मुस्तकिल सा नोहा है। मैं आज ये सारे जब ये पर्दे उठ रहे थे, हिजाब निकल रहे थे, अब समझ नहीं आती, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप गवादर में ज्यूली से लेके गिलगित में किसी शख्स से पूछे ना कि जनाब ये इसने ये किया, तो उसने कहना हमें तो पहले पता था यार, ये कोई नई बात कर रहे हो तुम। वो यानी हुक्मरानों के बारे में गलीज तरीन, जलील तरीन कोई भी बात वो मानने पर आमादा है। अचंबा नहीं हुआ, लोगों को ये अचंबा नहीं हुआ कि अमेरिका के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। लोगों को ये अचंबा नहीं हुआ कि ये वहाँ जाके बातें करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम फलां बंदा ये है, उसके बाद तबसरे करते हैं। वो अदीम हाशमी का शेर मुझे याद आ रहा है, कमाल शेर था। उस आप बेचारा जल्दी फौत हो गया, वरना शायद पता नहीं क्या लिखता। उसने कहा था, यूँ दुकानों पर ज़मीरों की फरावानी न थी, लोग बिकते थे मगर इतनी भी अर्जानी न थी। ये तो ऐसे बिके हैं। आप खुद सोचे ना, मैं तो अक्सर मौला फजल रहमान साहब के बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि ये बेसिकली नजरियाती पार्टी नहीं है, ये बेसिकली उलमा की एक ट्रेड यूनियन। जो कुछ विकीलीक में उनके बारे में छपा है वो ना नजरियाती हैं ना असूलों के हैं। ट्रेड यूनियन जो होती है ना वो यही करती है, बार्गेन करती है। ट्रेड यूनियन का जो लीडर होता है ना, ये चीफ बार्गेनिंग एजेंट। सही बात है, कालों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं मेजर एजाज, रिटायर्ड हैं वो, और देपालपुर से कॉल कर रहे हैं। जी मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम। जी मोस्ट वेलकम। मैं सर पीपल्स पार्टी का पार्टी टिकट होल्डर भी हूँ, PP 192 से 2 दफा। जी। और मोहतरमा ने इन फ्यूडल लॉर्ड्स के ख्वाहिश के मुताबिक मुझे टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ टिकट दिया। ये जो थे ना कुरैशी और ये जो गिलानी साहब, ये कहते थे ये हमारी क्लास का बंदा नहीं है। जी। अच्छा, तो अब वहां पे जो मेरा MNA का टिकट होल्डर था अब्बास रिजवी, उसका भाई शक्कर शाह है, शक्कर रिजवी, शक्कर रिजवी, हाँ जी जानते हैं। उन्होंने सर 1200 एकड़ के ऊपर जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में लोगों को तकसीम की थी और उनके नाम पे चढ़ाई थी। तो इन्होंने जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ मिलके और राव हाशिम जो कि लैंड कमीशन के चेयरमैन से, उनसे मिलके वो अपने नाम करवा ली, किसी से बेच के लिखवा ली, किसी कुछ कर ली। अब वो जो जमीन के मालिक हैं वो वहां पे बेचारे बेलदार के तौर पे काम कर रहे हैं। अब जब भी मैं जाता हूं उनके लिए, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, तो मैं जाता हूं तो मेरे सामने आसमा जहांगीर उनकी सपोर्ट के सामने निकल आती हैं, खालिद रांझा साहब निकल आते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम किसके पास जाएं? आसमा जहांगीर, शी बीट्स अपॉन द ड्रम के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। व्हाट एक्टिविस्ट? व्हाट एक्टिविस्ट? व्हाट एक्टिविस्ट? जी आपकी बात हमने सुनी, बिल्कुल आपने बजा तौर पर निशानदेही की है जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त है।
ہم خود بھی آپ سے زیادہ اختلاف نہیں رکھتے کہ یہ لوگ جو دوسروں کے مفاد کی خاطر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں، یہی وتیرہ ہے آج کے حکمرانوں کا۔ اس کی ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کرتے ہیں۔ ایک اور کلین کی بات کی ہے نا کہ جو وکلاء کا کلین بن گیا ہوا ہے، جن کے ووٹ، وہ بھی تو بڑا وہ بات صحیح کہتے ہیں کہ اب وہ شبر رضوی صاحب کی جو بات کر رہے ہیں اور ان کے بھائی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو پورے کا پورا اسکیم ہے ہمارے۔ اب اکاڑا، آپ کو یاد ہوگا وہ اکاڑا کا جو علاقہ ہے نا، اس کے اندر تو بہت سارے جنگل جو ہے کاٹ کے ہم نے بڑے بڑے لوگوں نے آباد کر لیے اور زمینیں ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر ریونیو آفیسرز نے مل کے، اور وہ جبر صاحب تو جج بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے۔ اب مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم چونکہ اس کال کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ریونیو، بورڈر ریونیو وہاں پر موجود ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ ٹائٹلمنٹ ہے، تو اس کو لینا چاہیے یا ہائی کورٹ کو لینی چاہیے اس کو صوبے میں؟ جی، وہ آپ نے جو اس نے بات کہی اس میں چاہتا نہیں تھا کہ اس کو آگے بڑھاؤں، لیکن ہر سٹیل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے ہیوج لونز لے کے ہڑپ کر جانے والے لوگ 3.5 کروڑ روپے ایک پیشی کے ادا کر کے اپنی جان چھڑوا لیں گے، اور اس میں ایسے نام ہیں، مجھے تو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کہ چاہے وہ ہمارے وفاقی وزیر ہوں، چاہے وہ وکلا موومنٹ کے بہت سرکردہ لیڈر ہوں۔ لاہور سے لیاقت صاحب آ گئے ہیں۔ جی السلام علیکم لیاقت صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی لیاقت صاحب کون سا؟ آپ فرمائیے۔ اوریا مقبول جان بول رہا ہوں، جی فرمائیے۔ جی اوریا صاحب اور بخاری صاحب السلام علیکم، اور آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے۔ میں جو وکی لیکس پر جو پاکستان کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے ہیں، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سکرپٹ لکھا گیا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے خلاف، اور پاکستان فوج کے خلاف، اور جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف، تاکہ امریکہ ان کو پریشرائز کر سکے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ حکومت یا اپوزیشن والا امریکہ کی مرضی کے خلاف کام نہ کر سکے۔ یہ اسکرپٹ کس نے لکھا ہے؟ یہ امریکہ نے خود لکھا، اور یہ CIA کے تھرو جو ہے وہ وکی لیکس کو دیا گیا۔ یہ ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس میں وہ کافی حد تک میرا کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ چیز کو سمجھ چکی ہے، اس لیے وہ نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور سارے نیک اور مرصع ہیں اور ان کے خلاف انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے نیک لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں۔ یہ وکی لیکس پر دینے کا مقصد کیا تھا، یہ بات سامنے جو جی میں عرض کیے دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کیا اور اس طرف ہماری توجہ دلائی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسکرپٹ تو چاہے جو بھی لکھے، اس کے اندر کردار ادا کرنے کے لیے تو ہمارے ہی لوگ ہیں۔ ہماری چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، اسی امریکہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ موقع نہ ملے تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں پوچھا۔ دیکھیں بات سنیں، آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے، کوئی ایک تردید آ نہیں سکتی تردید کہ ہم نے نہیں کہا، ہو ہی نہیں سکتا، کسی نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جن کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ وہ اپوزیشن کے آدمی اور ایک اسلامسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے کبھی امریکن ایمبیسڈر سے یہ خواہش یا یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ بچہ تھا تو ولی خان صاحب ٹرین پہ گجرات آئے تھے، پھر آگے جا رہے تھے۔ ٹرین میں گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے ورکرز کو خطاب کیا تھا۔ خطاب کا 90% امریکہ کے خلاف تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور بیٹے کی اتنی ملاقاتیں ہیں امریکیوں کے ساتھ کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اچھا اوپر کا تو رونا چھوڑ دو نا، کہ وہ تو سارے چینل آج لگے ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کہا، یا فلاں نے یہ کہا، یا اس نے یہ کہا، چلو گورنمنٹ ہے یہ وہ۔ تمام پارٹی لیڈر یہ کرنے کیا جاتے ہیں؟ یہ تو پہلے GHQ کی بدنامی تھی۔ جی اب تو اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ لاہور سے تیمور شیخ صاحب جو ہمارے ریگولر کالر ہیں، آپ کو پتہ ہے اکثر کال آتی رہتی ہے۔ جی تیمور صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم واحد صاحب، واحد صاحب خیریت؟ جی ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل شکر سر۔ آج کے وہ چل رہا ہے جو نظام پاکستان میں، تو ایک شاعر کی زبان میں وہ جناب کہنا چاہ رہا ہوں کہ انصاف بک رہا ہے، ایمان بک رہا ہے، ایک بازار سا لگا ہے، انسان بک رہا ہے۔ ہاں جی حضور۔ دوسرا بھی ایک اور شعر جناب، وہ آپ کر کے بھی آپ سے اجازت دوں گا جی، کہ سورج چڑھا تو پھر بھی وہی لوگ زد میں تھے، شب بھر جو انتظار سحر دیکھتے رہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا ہمیں۔ قاسمی صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا تھا مجھے سے، صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ، گٹھریاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں، آؤ خرید لو، آؤ ہمیں خرید لو۔ بات صحیح کہتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھیں اصل بات اور یہ ہے
کہ جس ملک کی قیادت لیڈرشپ اس کا یہ حال ہو، اس کی بے شرمی، بے حسی، نااہلی، یہ ایک مجموعہ ہے ان ساری قباحتوں کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کے ساتھ پھر امریکہ بہادر یہی کچھ کرے گا نا جو کر رہا ہے، استعمال بھی کیا اور ذلیل بھی کر رہا ہے۔ ایک ان کے اسکرپٹ کے حساب سے مجھے تھوڑی سی بات تھوڑی سی ملتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں، ہاں، یا تو اگر تو واقعی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تو جن لوگوں کے بارے میں کیا گیا ہے ان کی باری ختم ہو گئی ہے، ان کا ایگزٹ ٹائم آ گیا سٹیج سے، جن کے بارے میں نہیں ہوا۔ 4800 پیپرز میں سے ابھی 2222 پیپر انویل پردہ اٹھنے کی منتظر ابھی پردہ اٹھنے کی ہے، اس میں کچھ ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے کہ حیران رہ جائے گی، ہم تو قوم پہلے ہی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح رشیا جب ٹوٹ رہا تھا تو اس کی چیزیں لیک آؤٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے جو پولٹ بیورو کے لوگ تھے وہ انہوں نے خرید لیے ہوئے تھے اور پھر رشیا کے پورے سسٹم کو کلیپس کر رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، ہیلری کلنٹن سے اس وقت استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ ساری ڈاکومنٹس ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو امبیسڈرز نے ان کو خط لے کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پہنچے، انہوں نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیے، مین کلپریٹ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بنتا ہے۔ اب وہ دیتی ہیں، کوئی پتہ نہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی پینٹاگون اور CIA ہاتھ کر گئے ہوں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ان کا تو آپس میں بہت زیادہ وہ اپنے صدر کو اپنے مفاد کے لیے مروا سکتے ہیں، وہ کسی ملک کے صدر کو اپنے سفیر کے ساتھ مروا سکتے ہیں، ان کے تو نیشنل انٹرسٹ جو ہیں اس کا، اور وہاں نیشنل انٹرسٹ ڈٹرمن کرتی ہے CIA۔ ابھی جو میں پچھلے ابھی جو تبصرے جو CNBC پہ، اس پہ ABC پہ ان پہ آ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے جو ڈپلومیٹک سرکلز کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ بڑا عجیب و غریب مخمصہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم امریکن انٹرسٹ کو ان دا لانگ رن واچ کرتے رہتے ہیں، اوپر صدر ڈیموکریٹ کا ہے، ریپبلکن کا ہے، ہم اس کو انڈر گراؤنڈ اس کے فلو کے ساتھ اس سٹیل فریم میں کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ آج کا پروگرام کالرز کا ہے اس لیے ہم ان کو انتظار نہیں کرائیں گے۔ لاہور سے پرویز مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی پرویز مغل صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب۔ سر، عرض یہ تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے حکمران آپ لوگ سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ جو ہمیں ہر وقت تانا سناتے رہتے ہیں کہ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولتے جائیے۔ یہ جو ہمیں بار بار روزانہ تانا سننا پڑتا ہے کہ جی 17 کروڑ عوام نے ہمیں چن کے مہمانوں میں بھیجا ہے، یہ کون سے 17 کروڑ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو 17 کروڑ ووٹ دیتے ہیں؟ یہ 3-4 کروڑ لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان میں سے اگر کسی 2 کروڑ کے چاہنے سے یہ چلے بھی گئے ہیں تو ان کی غلطی کو معاف کر دیں، اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی ان لوگوں نے۔ میرے بھائی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو باقی 17 کروڑ کے علاوہ جو 6 کروڑ اور ووٹنگ والے دن کڑائی گوشت کھاتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں اور ٹی وی کی نشریات دیکھتے رہتے ہیں، وہ بازار میں نکلے اور اپنا سچی رائے دیں اور صحیح لوگوں کو منتخب کرے، تو کوئی نہ کہے گا کہ یہ 16 کروڑ عواموں کا منتخب نمائندہ ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ایک پالیسی ہے، جی ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت محدود تعداد جو ہے وہ ووٹ دینے جاتی ہے، اس میں ان کے جیالے بھی ہیں، اس میں ان کے پارٹی ورکرز بھی ہیں، اور جو اصل سائلنٹ میجورٹی ہے، یہ سائلنٹ میجورٹی ہے جو مشرف صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ہے، جو مشرف صاحب کا دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ ہے، وہ اگر اپنے ووٹ کا صحیح حق استعمال کر دیں، ان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ یہ ایوانوں میں آئیں۔ تو یہ میرا ایک عرصہ گزرا ہے، وہ الیکشنز کروائے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے، مجھے پتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ پبلک ان بلک باہر آ جائے تو کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں دھاندلی کر سکتا، بالکل تصور نہیں کر صحیح بات ہے، تصور نہیں کر سکتا اتنا بڑا ایشو بن جائے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ 67% گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ جو کال کرتا ہے نا بندہ، یہ اپنے گھر کو لے کے نکلا ہے، کوئی بھی اصل میں بربادی بھی یہی ہے کہ 5% ٹرن آؤٹ پر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کرا کے اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیا۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگ ڈسکنیکٹ ہیں۔ بندہ آگے وہ کالر کا پھر انتظار نہیں کرا، پنڈی سے عبدالغنی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم عاریہ مقبول جان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ عاریہ مقبول جان صاحب، راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، عبدالغنی نام ہے میرا، بہت خوشی ہوئی سر آپ سے مل کر، بات کر کے۔ جی 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 سر، میں فرمائیے۔ مرد کلندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی سے شروع کروں گا بات سے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ اصل بات تو یہ ہے سر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ بریک پہ، اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے، آپ نے اتنی اچھی بات کی، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، اسی علامہ اقبال کے شعر پر بریک پہ جاتے ہیں اور پھر گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔